शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। ये सब तुम्हारा करम आका की बात अब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली जिन्ना और आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, अ प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर। आज ये हमारा 12वां प्रोग्राम है और आज का टॉपिक है UN SDG 2030 गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी पायदार शहर और बस्तियाँ। आज के इस मौजू पे बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है अम्मार जाफ़ी साहब को। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे और इनके साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा सायरा खान। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे गोल नंबर 11 पे। आइए हम रन डाउन को शुरू करते हैं। ये आज हमारा 12वां प्रोग्राम है और 11 गोल पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे नाम सजेस्ट है 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हमारा जो ख्वाब है और जो गोल नंबर 11 का ख्वाब है, जो उसका टारगेट है, जो उसका विजन है, वो यही है कि हमारा शहर ऐसा नज़र आना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा हो, हरा भरा हो और ट्रैफिक तरतीब से हो, लोग भी तरतीब से हों। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमें अपना शहर कुछ इस तरह नज़र आता है। तो गोल नंबर 11 यानी कि इसमें 10 टारगेट्स हैं और 15 इंडिकेटर्स हैं, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर थोड़ा सा हम जाके लैंडस्केप देखें इस पाकिस्तान का, वो ये कि तकरीबन 36.4% लोग जो हैं वो शहरी ज़िंदगी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। अक्सरियत इसका मतलब है कि आपके देहात में रहते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं जिसको रूरल एरियाज़ है वहाँ पे रहते हैं। इसके साथ साथ अगर एक और चीज़ हम देखें, सिर्फ कराची की अगर बात करें तो कराची में एक महीने में तकरीबन 4 अरब रुपए ट्रैफिक की मद में ज़ाया होते हैं। अब ये ज़ाया क्या होते हैं, इसकी एक इक्वेशन है, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। लेकिन जो निज़ाम इस वक्त है कराची के अंदर, उसकी वजह से इतना नुकसान हमारा होता है। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा जो गोल 11 का जो टारगेट है वो बड़ा सिंपल है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो इंक्लूसिव हों, यानी जो लोग जिस शहर में आते हैं उस शहर में आएँ, बाकायदगी से आबाद हों और अपनी जो ज़िंदगी है उसको शुरू करें अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। तो ये बेसिकली बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है गोल नंबर 11 का। हमने जैसे अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि हमने SDGs के जो 17 गोल्स हैं उनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। यानी एक हमारे पास है समाजी सोशल SDGs, एक हमारे पास इन्वायरमेंटल है माहौलियाती, और तीसरा इकोनॉमिक्स है माशी। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इसके साथ आज हम बात करेंगे गोल नंबर 11, जैसे हमने बात की सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 137 है, यानी 167 जो मुल्क हैं, यानी 167 में से हमारा नंबर है 137। और हमारी जो कोशिश है, यानी आम मिल के बनाए पाकिस्तान का जो मिशन है और जो विज़न है कि हम पाकिस्तान को टॉप 20 में लेके जाएँ, और उसी के लिए इस सिलसिले को हमने शुरू किया है। इसमें इंशाल्लाह आगे तफसील भी आपको बताते हैं। ये पाकिस्तान की पोजीशन है। एक सवाल हमसे अक्सर पिछले प्रोग्रामों में ईमेल हमें बहुत ज़्यादा आती है, फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि ये नंबर हम कहाँ से लेते हैं। ये नंबर ये UN का एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो गौरतलब बात ये है कि इस पर जो 11 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यानी 3 तरह के हमने एक्सपीरियंस किए अब तक कि या तो वो स्टैगनेंट है, रुका हुआ है, या वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो गोल नंबर 11 नीचे की तरफ जा रहा है। जिस वक्त हम बात करते हैं आबादी की, आबादी के साथ साथ एक लफ्ज़ आता है कच्ची आबादी, यानी स्लम्प एरिया, जिससे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं। इस वक्त जो पोजीशन है कराची के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी स्लम्प एरिया कराची के अंदर है, जिसका नाम औरंगी टाउन है। औरंगी के नाम से हम जानते हैं। औरंगी टाउन में इस वक्त जो बताते हैं वो तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लियारी है, हमारे पास मच्छर कॉलोनी है, फिर इसके अलावा लाहौर पे भी हमारे पास है, इस्लामाबाद के अंदर भी है। यानी इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो स्लम्प एरिया में रहते हैं। यानी इस्लामाबाद के अंदर भी स्लम्प है, यानी कच्ची आबादी हमारे कैपिटल सिटी में भी मौजूद है। लेकिन स्लम्प पॉपुलेशन को अगर हम देखें आसान लफ्ज़ों में, कराची को हमने बताया तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्लम्प एरिया में हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लाहौर में जाएँ तो तकरीबन 10 लाख के करीब है। हम इस्लामाबाद में 1 लाख के करीब हैं, पेशावर में भी है। तो हमारे पास जो स्लम्प एरिया जो है ये काफ़ी
جگہوں پہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور غور طلب بات ہے کہ کیپٹل سٹی کے اندر بھی سلمپ ایریاز ہیں۔ ایک اور جو غور طلب بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل کمیونٹیز اور سٹیز کی، صرف کراچی کے اندر اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ لیں کہ کراچی میں 1952 میں ماسٹر پلان بنا، 1952 میں، لیکن وہ پارشلی ایگزیکیوٹ ہوا، تھوڑا سا اس پہ عمل ہوا، باقی اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد 1974 میں پھر ماسٹر پلان بنا، KDA نے بنایا، اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی نہیں، ناٹ امپلیمنٹڈ۔ اس کے ساتھ پھر 2006 میں بھی ہوا۔ اب 2022 کے اندر ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے 2047 کا، انشاءاللہ جب وہ بن جائے گا، وہ امپلیمنٹ ہوگا، تو اس سے ممکن ہے کچھ بہتری آ جائے شہری زندگی میں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہر ہے وہ سسٹینیبل ہو، اور جو کمیونٹیز وہاں پہ ہیں، جو بستیاں ہیں، وہ صحیح طریقے سے آباد ہوں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اس وقت جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ کراچی کا اٹ سیلف جو ہے تقریباً 25% سے زیادہ ہے GDP میں، اس کے بعد لاہور 11 سے 13% کے قریب ہے، پھر باقی اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ۔ تو جس طرح کنٹریبیوشن کوئی شہر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ترقی بھی اس کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک غور طلب بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ ادارے جن کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جس شہر میں جتنی وہ GDP میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ اتنا کام تو اس شہر میں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک ویری کوئکلی، یہ ہم نے کافی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی اس بات پہ کیا کہ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں ایج ڈسٹریبیوشن کیسی ہے۔ تو اس کو تفصیل میں جائے بغیر جو غور طلب بات ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو 25 سے 54 سال کے جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ 34% ہیں۔ یہ وہ 34% ہیں جو پورے پاکستان کا جو لوڈ ہے وہ ان کے کندھوں پہ ہیں۔ یہ ہماری ورکنگ کلاس ہے، یہ ایک ورکنگ کلاس ہے، یہ کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جتنے یعنی جو ینگ ہیں ظاہر ہے وہ اپنے ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ظاہر ہے جو ریٹائرڈ ہیں وہ آف کورس ریٹائرڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ایلڈرلی سینئر سٹیزنز ہیں وہ بھی تقریباً وہاں پر 6% ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارا فوکس جو ہے ہمیں 34% پہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، پھر اس سے آگے چیزوں کو جو کیس اپنا جو بلڈ اپ کر رہے ہیں، اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سلائڈ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل فگر ہے وہ یہ کہ جی ہم تقریباً ایک پاکستانی جو ہے وہ 1294 روپے کماتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں، اور اس کے بعد تاثر یہ ہے کہ تقریباً 60 سے 80 ہزار کے قریب لوگ کماتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس نمبر آتا ہے 37,000 کا۔ 37,000 گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ منیمم 37,000، شاید اگلی اس بجٹ میں زیادہ ہو، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس نمبر آتا ہے کہ 20 سے 30 ہزار ایک آدمی کماتا ہے۔ اس سے 20 سے 30 ہزار میں صرف اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش اور یوٹیلیٹی بلز، اس کے علاوہ کوئی چیز شامل اس میں نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کرنے کی، اس کی وجہ سے جو پرابلم ہمارے پاس ہو رہی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم نے بات کی سلمپ ایریاز کی، ہم نے بات کی ایک عام انسان کی کہ کتنی آمدنی ہے۔ ظاہر ہے جو پیسے وہ ارن کر رہا ہے اس پہ اس کی زندگی اچھی طریقے سے نہیں گزر سکتی، بچے اس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کرائم انڈیکس۔ اس وقت جو کرائم انڈیکس ہے وہ اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو 61.7%، اس ویری ویری ہائی۔ ہم بات کریں لاہور کی، 42.9 سیفٹی انڈیکس جو ہے اس کا 38.3 ہے۔ اس کے ساتھ ہم جائیں پشاور کو دیکھیں تو سیفٹی انڈیکس جو ہے 44.4 ہے، اور کراچی کا 38 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کرائم بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور کرائم بڑھنے کی وجہ کیونکہ سلمپ ایریا کے اندر آپ کو نہیں پتہ کہ کون وہاں پہ رہ رہا ہے، کس کو جا کے آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ شہری جو پراپر جو سٹی جو بنی ہوئی ہیں ان میں تو آپ کسی کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن سلمپ ایریا میں تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور سلمپ ایریا جو بڑھتے جائیں گے تو کرائم ریٹ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو گول نمبر 11 جو ہمیں سجیسٹ کرتا ہے اس کا یہ ہے کہ جی آپ سٹیز کو اس انداز میں ڈیولپ کریں کہ اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو آپ پورا کریں۔ ماسٹر پلان جو شہر کا وہ سب کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو جو انفلیکس ہے، یعنی جتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس شہر کے لیے، تو اس شہر کو وہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا جو ظاہر جو رجحان ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ چند شہروں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی شہر میں نہیں ہوتی۔
تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے ظاہر ہے روزگار تلاش کرتے ہیں, آپ کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جب آپ کو اپنے شہر میں نہیں ملتی تو آپ دوسرے شہر میں آپ جاتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا, اور اس کے بعد کہ اورنگی ٹاؤن جو ہے سب سے بڑا سلمپ ایریا ہے پاکستان کا, اور یہ 64 میں غالباً یہ 64 کے حوالے میں یہ شروع ہوا, 1960 اور 70 میں بنا, اور اس کے بعد یہ بنتا گیا. آج تک سلمپ ایریا تصور کیا جاتا ہے. اس کا میری سب سے ریکویسٹ ہے, گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سلمپ ایریا ہیں ان کو دیکھ کے جو بھی پراپر طریقہ ہے اس کو دیکھ کے اس کو ہم مکمل کریں, اور اس کو ہم اس ایریا میں لے کے آئیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک شہر ہے اور شہر میں رہتے ہیں. جب بھی ہم کسی کو گھر میں انوائٹ کرتے ہیں, اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, صاف کرنے کے بعد ہم خوشبو لگاتے ہیں, اپنے گھر کو اگربتی جلاتے ہیں, اس طرح کام ہم کرتے ہیں, ریفریشنر یوز کرتے ہیں تاکہ گھر اچھا لگے اور آنے والا یہ تاثر لے کہ آپ ایک مہذب رہنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے شہر کو بھی ایسے لے کے چلنا ہے. ہم نے شہر کو صاف کرنا ہے, شہر کو جو گرینری جو لفظ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ پہ گرین فیلڈ ہیں وہ تیار کرنی ہے تاکہ آنے والا یہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ ایک مہذب شہر ہے اور یہ ایک مہذب شہری ہے. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ہم جب واپس آئیں گے اپنے شرکا سے بات کریں گے کہ گول نمبر 11 کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی اور مل کے بنایا پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 11 پہ. ہم نے انوائٹ کیا ہے میڈم سارہ خان کو, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سارہ, تعارف رہے گا پہلے. میرا نام انجینئر سارہ خان ہے. حال ہی میں نے اپنی ایک کمپنی ایکویناکس انڈسٹریل سولیوشنز بنائی ہے. دس از این انجینئرنگ کنسلٹیشن فرم, اور بہت شکریہ جناب صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا, اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ARYB گلوبل کا اور CIT کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کے لیے. اچھا, اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے بات کی کہ جب ہم آبادی کی بات کرتے ہیں تو پھر آسان لفظوں میں کچی آبادی اور پکی آبادی, ٹھیک ہے. تو اب کچی آبادی ظاہر ہے ایک بڑا نمبر ہے, اگر کراچی کو لیں تو 1 کروڑ ہم کہتے ہیں. تو آپ کی نظر میں جو یوٹیلیٹیز جو ہیں اور وہ اس کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال کیا جناب صاحب آپ نے. جب ہم یوٹیلیٹی پروویژن کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز کہلاتی ہے اربن سلمز. اربن سلمز میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کی جو رسائی ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, جس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی, پانی, بجلی اور گیس. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یوزر جس کے پاس پانی, بجلی اور گیس کی رسائی نہیں ہے تو وہ کوئی آلٹرنیٹ مینز دیکھتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے, جس کے اندر وہ کنڈے لگا سکتا ہے, پانی کی چوری کی جا سکتی ہے, اور گیس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے سلنڈرز لے کر آئیں اور پھر ایک جو ہے اس میں اپنے گھروں میں سلنڈرز رکھیں اور ان کو استعمال کریں. تو آل ان آل دس پریکٹس جنرلی از ڈینجرس. پیپل ڈو ہیو ایکسیس ٹو دس, لیکن از اٹ اے گڈ پریکٹس؟ آئی وڈ سے اٹس ناٹ, بیکاز رسائی دینا لوگوں کو یہ کام ہے ان اداروں کا جن کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے. بٹ in Pakistan, especially in Karachi, over the years we have seen کہ after the 90s ایک horizontal اور ایک جو ہے آپ کی linear growth ہوئی ہے, vertical اور horizontal growth, اور ساتھ میں population کا بھی ایک بہت بڑا influx آیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم utility provision جو ہے وہ possible نہیں ہو سکتا. but then again that requires a lot of planning. اربن پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, اس میں اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں یوٹیلیٹیز کی یوز کی, اب اگر کراچی شہر میں جو آبادی ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے کہ وہ کتنی ہے, ظاہر ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ رہتا ہے معاملہ, لیکن اگر ایک بیچ کا مین نکال لیں, 2 کروڑ لے لیں ہم, تو جب 2 کروڑ ہیں اس شہر کے اندر تقریباً 12,000 میٹرک ٹن ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کچھ اور ہے لیکن ہم 12 کو لے لیتے ہیں. تو اب جب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے, سیف ڈسپوزیبل بھی نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہوگا پورے شہر میں؟ نیچرلی سو, بیکاز آپ لیٹس ناٹ میک اٹ ویری ٹیکنیکل. ہم اس کو ایک اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فرض کر لیں آپ ایک روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑتی ہے روڈ کے اوپر صاف اچھا سا روڈ آ رہا ہے, بیچ میں ایک کچرے کی ڈھیری آ گئی.
ٹھیک ہے. اب اس کچرے کو ڈسپوز کس طرح سے کیا جائے؟ کافی ٹائم بعد ایک گاڑی آئے گی, میرے خیال میں مہینے میں ایک دفعہ, اور پھر وہ کچرا اٹھا کے لے کے جائے گی اور پھر کچرا ڈسپوز کیا جائے گا. بٹ موسٹ آف دا ٹائم واٹ ہیپنز از دیٹ کہ وہ کچرا جلا دیا جاتا ہے. تو دس از اے ویری کامن پریکٹس ان آپ کہیں لوکل کمیونٹیز کہ کچرا جلایا جاتا ہے. اور کچرا ڈسپوز آف جو کیا جاتا ہے, دو طرح کے ویسٹ ہو گئے آپ کے, سالڈ ویسٹ آپ کا جس میں آپ کا ہیوی فرنیچر بھی آ جاتا ہے, دوسرا ویسٹ ہے آپ کا سیویج ویسٹ. تو ان دونوں کی ریسائکلنگ کو پلان کر کے, ان کو اسٹرکچر کر کے, ان کو پھر ایز اے پریکٹس انٹروڈیوس کروانا بہت ضروری ہے, بیکاز obviously it would impact not only the environment, the people as well. اور جانوروں پہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے کانچ کی کوئی بوتل پھینک دی, وہ ٹوٹ گئی, اور کوئی جانور آیا اور وہ ڈگ کر رہا ہے کچرے میں سے, کچھ کھانے کو مشکل ہوتا ہے, اینیمل سروائیول, تو وہ کانچ اس کے لگ گیا, تو اس سے وہ جانور بھی زخمی ہوگا اور اس کو بھی بیماریاں لگیں گی, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بیماریاں لگائے گا اور جانوروں کو بھی بیماریاں لگائے گا. تو اٹس اے ویری اسمال ایگزامپل دیٹ آئی ہیو گیون. ظاہر ہے میں کسی کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ صبح 5 یا 6 بجے نکل کے شہر کا دورہ کریں, کراچی شہر کا, لاہور شہر کا, جتنے بھی شہر ہیں, آپ کو بائیں لاج شہر صاف ملے گا. اور یہ پرابلم ہمارے پاس وہاں سے آتی ہے جب 10-11 بجے دکانیں کھلتی ہیں, وہ اپنا کچرا نکال کے اور سڑک پہ پھینکتے ہیں, تو سڑک پھر ویسی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں وہ کام ضرور کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ بھی کہ جتنا کچرا یہ شہر پروڈیوس کرتا ہے, اگر 2-3 دن صفائی نہ ہو تو شہر کا چہرہ کچھ اور ہی ہوگا. تو لہٰذا میں سب کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ جب اپنا دکان بزنس کو بند کریں تو جو آپ کا کچرا ہے اگر آپ وہ باہر رکھ دیں, تو جو رات کو یہ لوگ کام کرتے ہیں تو اس پہ ایک تو یہ چیز ہم نے تھوڑی سی ان کے لیے ان کو سپورٹ کر لیا, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے حقیقت میں. اچھا, اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے جتنا بڑا شہر ہے مسئلے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. اس شہر کے اندر ہر چیز کو سسٹینیبل کنزیوم کرنا چاہیے, یعنی رسپانسبل کنزمپشن ہونی چاہیے. تو آپ رسپانسبل کنزمپشن پہ کس ایریا پہ آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ وہ رسپانسبل کنزمپشن ہو؟ اچھا, رسپانسبل کنزمپشن میں ہمارے پاس 2 چیزیں بہت میجرلی ہمیں دیکھنی چاہیے, جس کے اندر پانی ہے اور بجلی ہے. فار ڈومیسٹک کنزیومرز میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنے گھروں میں جو آپ کا بجلی کا استعمال ہے اس کو آپ کوئی سب میٹر لگا کر دیکھ سکتے ہیں. موبائل اپلیکیشن آپ کے فون پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, اینڈ یو وڈ بی ایبل ٹو سی کہ آپ کے گھر میں کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے. ناٹ اونلی یہ آپ کو اپنا بل کم کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا, بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ رہے گا کہ میں کتنا یونٹ جو ہے وہاں سے لے رہا ہوں کہ الیکٹرک سے. نا بل کتنا آ رہا ہے دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, بٹ دا تھنگ از کہ اس طرح سے ایٹ لیسٹ اے یوزر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میری اپنی ذاتی کنزمپشن کتنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت رسپانسبلی ہونا چاہیے کہ بھئی اگر بہت چھوٹی سی بات ہے, آپ وضو کر رہے ہیں, آپ نے پانی کا نل کھولا ہوا ہے اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہے, آپ ڈیفیوزرز لگا سکتے ہیں پانی کے فلو کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ لیکیجز جو ہیں تو وہ پائپ لائنس کے جوائنٹس ان کو چیک کیا جا سکتا ہے, اس میں کافی سارے لاسز ہوتے ہیں. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے, کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی اور مل کے بنایا پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود سی آئی ٹی سینٹرز. اس وقت شاید کراچی کا صفائی کے حوالے سے نمبر پتہ نہیں کہاں پر ہوگا, لیکن جو ایئر جو پولوشن جس کی ہم بات کرتے ہیں, اب ایئر پولوشن بھی ہے, ساؤنڈ پولوشن بھی ہے. یس. تو آپ جو ایئر جو پولوشن ہے اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ہم ایسی اپنی جو ہماری جو وہیکلس بہت ساری ہیں, گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, ہم کیا ایسا کچھ کریں کہ یہ جو ہے جو کاربن ایمیشن جو اس کو ہم کم کر سکیں؟ اچھا, گاڑیاں جو ہیں جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے پاپولیشن کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, اینڈ اسی حساب سے آپ سڑکوں پہ گاڑیاں دیکھتے ہیں. اچھا, ٹریفک جو ہے نا آپ کا پاکستان میں مختلف شہروں میں ٹریفک اتنا خراب نہیں ہوگا جتنا کراچی میں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے.
تو کراچی کا جو ٹریفک ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائنینشیل لاسز بھی ہوتے ہیں اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرز. لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا GDP لاس ہمارا بہت زیادہ ہوا تھا بیکاز آف ٹریفک اینڈ نو کنٹرولز آن ٹریفک. سو and I'm not saying that there is no control entirely, there is, but then again it has to be better managed. اور اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہم نے انٹروڈیوس ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے, لیکن جو انٹروڈیوس ہوئی ہے اس کا اسٹرکچر اور مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اور ایز پر دا ڈیمانڈ اور ایز پر دا پاپولیشن اور ایز پر دا نیڈ آف ٹائم ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک اسٹرکچرڈ ایک میپ دیں اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کا, سو دیٹ کہ زیادہ تر لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی طرف راغب. اچھا, ابھی آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی, ظاہر ہے جو بس ریپڈ ٹرانزٹ جو BRT جو ہے, لیکن اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی جو سڑکیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, ٹریفک ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا یہ کوئی ڈسٹربنس زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ بات جناح صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. پیپل آر ناٹ very fond of the idea of having public transport operating here in Karachi like that, but I think کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ٹائم سے ہم نے ایک ایسی پبلک ٹرانسپورٹ دیکھی ہے جو کہ ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں تھی, فیزیبل نہیں تھی, اور لوگوں کو مجبوری کے تحت استعمال کرنا پڑ رہا تھا. بٹ اٹ از واٹ اٹ از. بٹ now that we have the option or that we are talking about it, I think that we need to take a step ahead and work on improving our structure. جس طرح سے اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, this is completely off topic, but نادرا کا جو ایک ریپوٹیشن تھی کہ بھائی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ڈونٹ ہیلپ, بٹ ناؤ نادرا ہیز improved its infrastructure so much کہ anyone and everyone can go to Nadra and they would come out satisfied with the work that they had to do over there. So everything is possible. اچھا, مجھے بتائیں کہ ہم نے کافی ساری چیزوں پہ بات کی, رسک کیا ہے اس شہر کو, تمام شہروں کو, جہاں پہ سلم بھی بڑھتا جا رہا ہے, کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں, گاڑیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, بڑا کچھ ہوتے جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں جس کو ہم فیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کراچی میں جس طرح آپ کی ان پلانڈ اربن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اربن سلمس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اراؤنڈ 35 to 40% ہمارا اربن سلم ایریا ہے, جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اوور دا پاسٹ کپل آف ایئرز کراچی میں ہم نے آئی تھنک سم 40% ہم نے دیکھا ہے کہ پانی جو ہے تھیفٹ کی وجہ سے کم ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے ٹینکر جو ہیں ان کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دین اگین گیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. تو جب اس طرح کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی شہر میں, تو اس کے اندر ڈیمانڈ فار یوٹیلیٹی اینڈ لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, جس کے لیے آپ کو ہر طرح کا یوٹیلیٹی پروویژن از اے پارٹ آف ادر کموڈیٹیز ایز ویل, تو وہ بھی پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں آپ کو لوگوں کو. لیکن اگر وہ نہیں کی جا رہی ہوں تو پھر لوگ کیا کریں گے, لوگ جو ہیں اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے سے, تو پھر کرائم بڑھے گا اور لوگوں میں انٹالرنس بڑھتی چلی جائے گی. کراچی اسپیشلی اگر آپ اسٹریس لیول کی بات کریں تو از سم ویئر بٹوین 6 to 7 آن اے اسکیل آف 10 گلوبلی, تو وچ از اے ویری ہائیلی اسٹریسڈ اسٹیٹ. اچھا, بڑی اچھی بات کی, لیکن دیکھیں بات یہ کہ ہمیں گول نمبر 11 کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اس کے ٹارگیٹ کو سمجھنا ہوگا, اس کے انڈیکیٹر کو سمجھنا ہوگا. وہ اسٹوڈنٹ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اور جو اس میں ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہیں, آپ گول نمبر 11 کے ٹارگیٹس کو پڑھیں, انڈیکیٹرز کو پڑھیں, اور پھر آپ اپنے طور پہ ایک اسمارٹ سٹی پلان جو ہے وہ بنائیں. آپ ایک ماسٹر پلان بنائیں کراچی کا. آپ یہ پرپوز کریں, اپنے اسائنمنٹ میں پرپوز کریں, جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹس ہے اس میں لے کے جائیں کہ جی آپ کو کسی بھی شہر کے لیے, کوئی شہر ہو, کوئی گاؤں ہو, کوئی قصبہ ہو, کوئی چھوٹی سا علاقہ ہو, چھوٹی سی کالونی ہو, اس کا آپ کو ماسٹر پلان بنانا ہوتا ہے. جیسے آپ گھر جب بناتے ہیں تو اس کا ماسٹر پلان بناتے ہیں, آپ جب اسکول بناتے ہیں تو ماسٹر پلان بناتے ہیں, آپ اگر کوئی میدان بنا رہے ہیں تو ماسٹر پلان بناتے ہیں. لیکن آپ کے پاس پورے شہر کا ماسٹر پلان نہیں ہے, یا تو آبسلیٹ ہے, یا آیا ہے تو اس پہ کام نہیں ہو رہا, یا اگر وہ ہو رہا ہے ہماری نالج میں نہیں ہے, تو اس میں ظاہر ہم وی آر نائیو. لیکن آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں. اگر کوئی جو ہماری بات سن رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شہر میں ماسٹر پلان ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, ہمیں بتائیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شہر میں لینڈ فل سائٹ موجود ہے سیف ڈسپوزیبل کے لیے؟ اگر ہے تو ہم سے شیئر کریں. جہاں تک ہماری نالج ہے پاکستان میں ایک بھی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. پاکستان میں صرف ڈمپنگ سائٹ ہے، یعنی کراچی میں 3 جگہ ہیں جہاں پہ آپ ڈمپ کر سکتے ہیں، جو گورنمنٹ نے تو بنایا تھا لینڈ فل سائٹ کے لیے، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکا. 1947 سے ہم آ گئے ہیں 2025 میں، ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. اگر کسی شہر میں ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹ سے کہ آپ ان گولز کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو اڈاپٹ کریں. ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں عمار جعفری صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو لفظ اسمارٹ سٹیز ہیں اور سسٹینیبل سٹیز ہیں، یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو کہیں جائیے گا مت، رہیے گا یہیں پہ. آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. آج ہمیں ماشاءاللہ جوائن کیا ہے عمار جعفری صاحب نے اسلام آباد سے. عمار جعفری صاحب فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047. اس کے ساتھ ساتھ CIT سینٹر کے روئے رواں ہیں، CEO ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایڈیشنل DG FIA رہ چکے ہیں. ہم جعفری صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں. جعفری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا. سر سب سے پہلے تو آپ اپنے لفظوں میں تعارف کرائیے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں آپ کو. جی ساتھیوں، میرا نام عمار جعفری ہے. میں فارمر ایڈیشنل DG ہوں FIA کا، اور میں نے 40 سال حکومت پاکستان کی نوکری کی ہے، جس کے اندر میں نے سیل ٹیکنالوجی پہ کام کیا. I did nothing in my life except working on technologies. لیکن جب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں وہ ممالک کامیاب ہیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں SDGs کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے. اور اس کو انشور کرنے کے لیے کہ اس سلسلہ سموتھ چلے، انہوں نے سائبر سیکورٹی کو انشور کیا ہوا ہے. تو میں نے اپنا جو ویژن 2047 ابھی جس کی جناب صاحب نے بات کی، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو سائبر سیکیور بنائیں. پہلی بات. دوسری بات، اس میں جو SDGs ہیں ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان کے گولز اور ٹارگٹس کو اچیو کریں، اور وہ اس طرح اچیو کریں کہ اس میں ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے SDG 11 اسمارٹ سٹیز کا، اس پہ میں چاہوں گا کہ جناب صاحب میرے سے کوشچنس کریں، پھر میں جواب دوں گا. جناب اچھا جی، تھینک یو سر. سر اس سے پہلے کہ ہم اسمارٹ سٹی پہ آئیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کو ہم لینڈسکیپ دیتے ہیں گول نمبر 11 کے حوالے سے، تو سلمپ ایریا بہت زیادہ ہے، بلکہ ہمیں حیرت ہوئی کہ اسلام آباد میں بھی سلمپ ایریاز ہیں، کراچی میں تو مشہور ہے، لاہور میں بھی ہے. تو تھوڑا بتائیے گا سلمپ کی وجہ اسلام آباد میں کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے جو سٹیز ڈیولپ ہوئے نا ہمارے پاکستان کے اندر، وہ پہلے ٹریڈیشنل سٹیز تھے. جب یہ نئی نئی سوسائٹیز آئیں، انہوں نے اپنی چیزیں بنائیں، تو نارملی وہ وہیں پر آئیں جہاں پہ پرانے شہر تھے. باہر کے ملکوں میں وہ تھوڑا ہٹ کے بناتے ہیں تو پرانا شہر بھی انٹیکٹ رہتا ہے. جیسے میں کل رات کو چائنا سے واپس آیا ہوں، تو جو بیجنگ تھا انہوں نے اس کو پورا چینج کر دیا، وہ ایک پورا ماڈرن سٹی بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سلمپ ایریا اس لیے بنتے ہیں کہ جو ہماری مارجنلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں، جن کی اکنامک امپاورمنٹ اتنی نہیں ہوتی، تو وہ کرایہ وغیرہ نہیں پے کر سکتے، ان کے پاس رہنے کی جگہ، بجلی وغیرہ، پانی وغیرہ کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ کسی کنجسٹڈ پرانی آبادی کے اندر اپنے گھر بنا لیتے ہیں گے، تو سلمپ ایریا بن جاتے ہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر امیڈیٹلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح جب چھوٹی جگہوں سے لوگ بڑے شہروں میں آتے ہیں، تو چونکہ وہ اکنامیکلی چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے، تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں گے. اب گورنمنٹ نے پالیسی بھی کافی بنائی اس کے اوپر، ایکشنز بھی بڑے کریک ڈاؤنز کیے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ایک انسانی ہمدردی سامنے آتی ہے گی. اس وجہ سے میرا خیال ہے there is an urgent need to address the slum areas. اچھا سر، ایک بات بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ سرکاری اداروں میں رہے، بڑا آپ نے ماشاءاللہ کام کیا، ہم دیکھتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے. یہ بتائیے گا کہ ماسٹر پلان جو لفظ ہے وہ پاکستان میں کسی شہر میں یوز ہوا؟ کسی شہر کا ماسٹر پلان ہے؟ غالباً جب اسلام آباد بنا تھا تو اس کا ایک ماسٹر پلان تھا، لیکن ان لکیلی اس میں پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتے ہیں اس کے اندر، وہ اس طرح نہیں ہوا.
ماسٹر پلان سارے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر ایکسپرٹ بناتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے ڈونر آرگنائزیشنز ہیں جیسے UNDP ہے, ADB ہے, اس طرح کے لوگ بناتے ہیں ماسٹر پلان جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے کہ تو ماسٹر پلان سارے اچھے ہوتے ہیں. لیکن جو اس کی ایگزیکیوشن ہے کہ جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر کہیں کرپشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, کہیں پہ اس کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے, پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتی ہے کہ نہیں اس کو نہیں کریں, ایسے کر لیں اس کو. اس وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل کنٹینیوٹی کا ایک بڑا سیریس چیلنج ہے پاکستان کے اندر, اس کی وجہ سے ہمارے ماسٹر پلان اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. اگر آپ دیکھیں نا کہ 70 سے پہلے کا پاکستان تو زیادہ میرا خیال ہے کلیئر پاکستان تھا. اس کے بعد جو ماسٹر پلانس تھے, کراچی کو دیکھ لیں آپ ذرا, آپ لاہور کو دیکھ لیں, آپ اسلام آباد تو خیر چلے ایک نیا شہر بنا ہے, جو پرانے شہر تھے انیشیٹو بہت اچھے اچھے لیے گئے ہیں ٹائم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں لاہور کے اندر بڑے اچھے اچھے انیشیٹو لیے گئے, بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ آئے ماسٹر پلانس کو لے کر, لیکن ان کی جو ایگزیکیوشن ہے ماسٹر پلان کی ایز پر دی اوریجنل پلان, اس میں بے شمار فالٹ لائنز پائی جاتی ہیں. اچھا جیسے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ظاہر ماسٹر پلان آپ نے کہا کہ ظاہر وہ بنے اور اس طرح اڈاپٹ نہیں ہوئے, لیکن جس طرح تیزی سے شہر بڑھ رہا ہے اور یہ صرف چند شہروں میں ترقی یا کچھ کام وہاں پہ ہوتا ہے تاکہ پھر وہاں کا جو انفلکس بڑھ جاتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ سال پہلے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ای ولیج کا, تو تھوڑا سا بتائیے گا یہ ای ولیج کیا ہے, یہ اسمارٹ سٹی کے ساتھ ہے یا ای ولیج ایک الگ کانسیپٹ ہے؟ جی نہیں, دیکھیے ای ولیج کا کانسیپٹ یہ تھا ہمارا اس وقت, اور آج بھی وہی ہے کہ آپ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرو. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا تاکہ ایک جگہ کنجیشن نہ ہو. آپ نے ایک جگہ کو ماڈرنائز کیا, امپروو کیا, اور ساتھ ہی کچھ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے, وہاں پہ کر دیا. ہمارے یہاں یہ جو کھچڑی پکی ہے نا شہروں کے اندر, اس کی وجہ وہی تھی کہ ماسٹر پلان پہ عمل نہیں ہوا. تو یہ اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو کنجسٹڈ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ کنوینس ہوتی ہے رہنے کے لیے, بچوں کے اسکول دور نہیں ہوتے, بس اسی میں رہتے ہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ملک کے اندر, کیونکہ کہتے ہی ہیں کہ آبادی 17 سال بعد ڈبل ہو جائے گی پاکستان کی, جو ہمارا گروتھ ہے اس وقت, پاپولیشن گروتھ ہے بہت زیادہ, الارمنگ حد تک بہت زیادہ ہے. ایک تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, یہ جو گروتھ ہے یہ کہیں تو رہے گی نا, اسکول جائے گی, واش روم یوز کرے گی, ان کو پانی چاہیے, ان کو سب چیزیں چاہیے. تو جو ہماری ڈیمانڈ ڈریون چیزیں ہیں کہ جو ڈیمانڈ کے اوپر چلیں, اس میں بیلنس نہیں ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی تھوڑا بتائیں کہ مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ پاکستان میں کہیں پہ لینڈ فل سائٹ ہے کوئی سیف ڈسپوزیبل کے لیے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ڈمپنگ سائٹ تو ضرور ہے لیکن کہیں پراپر لینڈ فل سائٹ نہیں ہے, ذرا اس پہ بات کیجیے گا پلیز. جی میرا خیال ہے یہ جو ہے نا اپنا جو کہتے ہیں ویسٹ از اے گولڈ, تو ویسٹ کی کلیکشن پہلا فیز ہے, اس کی سیگریگیشن دوسرا فیز ہے, تیسرا اس کو ریسائیکل کر کے اس کو کسی پازیٹیو چیز میں کنورٹ کرنا, وہ ایک اور فیز ہے. انلکیلی پاکستان کے اندر بے شمار میں سمجھتا ہوں 10 سالوں میں نئے نئے انیشیٹوز آئے, فورن انویسٹرز آئے, ڈونرز آئے جنہوں نے کام کیا, لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. اور مجھے تو نظر نہیں آتی, فرینک آئیڈیل کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی مثال دوں گا. ترکی میں جو یہ بیسپورس برج ہے اس کا, ایک دفعہ میں جب جاب میں تھا تو کسی جگہ میں گیا تو وہاں کے میئر نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا, تو مجھے نظر آیا کہ ایک سائڈ پہ کوئی آگ کے شعلے سے تھے دریا کنارے, وہیں پہ ایک ریسٹورینٹ کے ہم بیٹھے تھے. تو میں نے سے پوچھا کیا ہے, انہوں نے کہا یہ پورے شہر کا ویسٹ یہاں آتا ہے اور یہ جلتا ہے, پھر یہ نا جلنے کے بعد جو اس کی راکھ ہوتی ہے نا جو ڈیمیج نہیں کرتی چیزوں کو, وہ اس کو ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. یہ ایک اور طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سیگریگیشن ہوتی ہے ویسٹ کے اندر, اس کو آپ سیگریگیٹ کر کے, تو پھر ہر ویسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ ویسٹ سبزیوں کا ہوتا ہے وہ کہیں اگر آپ ڈمپ کر بھی دیں وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو پلاسٹک ویسٹ ہے یہ تو کہتے ہیں بہت لمبے عرصے تک اپنا اثر چھوڑتا ہے اور وہ ڈسٹرائب بھی نہیں ہوتا. ایک اور خطرناک ٹرینڈ ہے پاکستان میں, یہ جو ہمارے ہاسپٹلس کے جو ویسٹ ہے یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. اس کے اندر دوائیاں ہوتی ہیں, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر وہ ہاسپٹل کا ویسٹ ہوتا ہے. اس طرح کی جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں اس کا جو ویسٹ جا رہا ہے پانی کے اندر اور وہ رننگ واٹر ہوتا ہے, وہ جب جا کے استعمال ہوتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے فصلوں کو بھی, اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ سیریسلی آگے بڑھ رہے ہیں.
اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس پہ تھوڑا سا میں پیچھے دوبارہ آتا ہوں سلمپ پہ, کہ اب سلمپ ایریاز میں ظاہر ہے کوئی انفراسٹرکچر تو ویسا ہوتا نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کی کیا نالج ہے کہ ان علاقوں میں کرائم ریٹ ان کی وجہ سے بڑھا ہے؟ اگر ہم جب ابھی دیکھ رہے تھے, رن ڈاؤن کر رہے تھے کہ کراچی کا کرائم, لاہور کا, پشاور کا, یہ بڑے بڑے شہروں کا, یہ بہت زیادہ اس وقت کرائم بڑھ رہا ہے وہاں پہ, تیزی سے اوپر جا رہا ہے, تو اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ سلمپ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سلمپ کے اندر نا بیسیکلی پولیس اوائڈ کرتی ہے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی کمیونٹی کے ایسے ایشو ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا جرم ہوا تو وہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مسئلے پیدا کرتے ہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیٹلڈ سٹیز ہوتے ہیں, اس کو ہم اسمارٹ سٹیز کہہ سکتے ہیں. یہ جو SDG 11 اگر آپ بات کریں تو اس کی تھیوری یہ ہے کہ آپ ایسے شہر آباد کریں جن میں رول آف لا ہو, ہر چیز ٹیکنالوجی مانیٹر کر رہی ہو, کون سی گاڑی آئی, کون سی گئی, کس جو فیشل ریکگنیشن اس سے آپ پہچان سکیں کرمنلز کہاں جا رہے ہیں. کہ سلمس کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں مسئلہ ہوگا, بجلی کا مسئلہ ہوگا, پھر وہ لوگ چونکہ انلیگل کام کرتے ہیں, یہ کنڈے منڈے لگاتے ہیں بجلی کے اندر, تو پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ بنیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ سلم ایریاز کے اندر جا کے کام کرنا آپ کی چیلنج کو ڈبل کر دیتا ہے, خاطر گورننس کے حوالے سے. تو ان کو جتنی جگہ, میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں گا, بیجنگ کے اندر جتنے سلمپ ایریاز تھے انہوں نے سب کو اس طرح ایک ٹائم دیا کہ آپ 1 سال کے اندر یہاں پہ شفٹ ہو جائیں ٹیمپریریلی, اور انہوں نے وہاں پہ جو ایریا جو خالی کرایا اس سے انہوں نے بلڈنگز بنائی, کمرشلی بلڈنگ بنائی, اور جتنے لوگ انہوں نے وہاں سے شفٹ کیے تھے ان کو ایک ہی 2 کمروں کے اپارٹمنٹ دے دیے, فری دے دیے انہوں نے. اس سے کیا ہوا کہ لوکیلٹی بھی امپروو ہو گئی, اور یعنی کہ ماڈرنائزیشن بھی آ گئی اس کے اندر, اور کرائم ریٹ بھی کنٹرول ہو گیا. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں جعفری صاحب سے, ہم یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اما جعفری صاحب سے بات کریں گے کہ جو اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ دنیا میں آیا ہوا ہے وہ ہم پاکستان میں کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس سے کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, اور اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اب تک ہم نے کیوں نہیں کیا, یا ہم کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. یہ سب باتیں ہم جعفری صاحب سے کریں گے. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے, کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے عوام مل کے بنائے پاکستان. ہم بات کر رہے تھے جعفری صاحب سے, ہم اسی وقت کنٹینیو کریں گے. ہمارے جعفری صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل, میں آپ کے ساتھ. اچھا سر, اب تھوڑے سے سوالات میں نے جو روک کے رکھے تھے وہ اسمارٹ سٹی کے, کہ اسمارٹ سٹی دنیا میں تو کافی اس پہ کام ہو رہا ہے, کافی تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آپ پاکستان میں کس طرح اسمارٹ سٹی کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اصولاً یہ جتنی بھائی نئی سیٹلمنٹس آئی تھیں نا, لوکیلٹیز وغیرہ بھی ہر بڑے شہر میں آئی ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پشاور میں ہے, کوئٹہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں. ان کا تھیم ہی یہ تھا کہ یہ ایک ایسی لوکیلٹی بنائیں جو پہلی بات سیکیور ہو, کرمنل نہ آ سکیں اندر, پہلی بات یہ. دوسرے, جو وہاں کی لوکیلٹی ہے اس کو ایک ایسے ہیلدی ماحول میں رکھیں کہ اول تو بیمار نہ ہوں, اگر وہ بیمار ہوں تو نیئر بائی ان کے ہاسپٹلس. کچھ اچھی سوسائٹیز بنی ہیں ہمارے یہاں, لیکن وہ چند ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت, جو SDG 11 کہتا ہے کہ آپ سسٹینیبل سے مراد کیا ہے کہ وہ اکنامکلی بھی سسٹینیبل ہوں, انوائرمنٹلی بھی. اب آپ دیکھیں جو کلاؤڈ برسٹ ہیں, جو بارشیں ہو رہی ہیں, اس سے ایک دم بڑی بڑی لوکیلٹی کولیپس کر جاتی ہیں, یہ سڑکیں اڑ جاتی ہیں, آپ کی پل اڑ جاتے ہیں. اب اس میں ہیومن لائفز کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے. تو اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہی یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی لوکیلٹیز ہوں اور وہ مینیجیبل ہوں تھرو ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک گاڑی ایک لوکیلٹی میں آتی ہے تو ایگزیکٹلی پتا ہو اس گاڑی میں کتنے لوگ اندر آئے ہیں. اس کے بعد وہ جب گاڑی واپس جاتی ہے پتا ہوگا کہ گاڑی واپس چلی گئی. تو جو نارمل ریزیڈنٹس ہیں ان کی گاڑیاں اسکین ہو جاتی ہیں. وہاں پہ سب سے اچھی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس ایریا کے اندر کون سے لوگ تھے, کون سے سسپیکٹڈ لوگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ارینجمنٹ ہوتا ہے, اگر بارش زیادہ ہو تو پانی کیسے کنزیوم ہو. پاکستان میں اس وقت پانی کا چیلنج بہت سیریس ہو چکا ہے. اتفاق سے آج سے کوئی 2 دن پہلے میں چائنا میں تھا, تو وہاں پر ایک دریا آ رہا ہے ٹریڈیشنلی 2000 سال پہلے. آپ سوچیں 2000 سال پہلے انہوں نے اس دریا کو فلو کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے
کہ وہ دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے. ایک جو پانی صاف ہو کے آگے جا رہا ہے, ایک جو دریا بہ رہا ہے. جو صاف ہو کے جا رہا ہے پانی, اس کی مزید چینلز بن جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کو سیراب بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب پانی آتا ہے اتنا آتا ہے کہ ہم سب ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر. جب پانی نہیں ہوتا تو اتنا کم ہوتا ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. تو یہ حالات مزید خراب ہوں گے اگر ہم نے اس کو آج کنٹرول نہ کیا. اچھا, جس طرح آپ نے پانی کی بات کی, ہم جس وقت گول نمبر 6 کر رہے تھے تو نمبر جو ہمارے پاس آئے کہ جو 1947 میں جو کہتے ہیں جو پر کیوبک یعنی کہ 5000 کیوبک میٹر تھا ایک آدمی کے لیے, اور 2024 میں وہ کم ہو کے 620 رہ گیا ہے, اور جو 500 ہوگا خدا نہ خواستہ تو پھر واٹر جو قحط جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگا. تو آپ اس پانی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ ہمیں کرنا چاہیے ارجنٹ بیسس پہ؟ دیکھیے, ایک تو امیڈیٹلی اسے کہتے ہیں رین ہارویسٹنگ, یعنی آپ کی چھتوں کے اوپر جو پانی آتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں بارش کا جو پانی ہے بڑا پیور پانی ہوتا ہے. اگر اس کو ہم کسی بھی ارینجمنٹ سے, چاہے پلاسٹک شیٹ لگائے کریں یا صفائی کر کے جو بھی چینل اس کے بنائیں, اس واٹر کو دو جگہ پرزرو ہونا چاہیے. ایک تو اس جہاں کی چھت پہ لگا ہوا اس کی اپنی اس کے لیے, اس کے بعد جو نیئر بائی جگہیں ہیں ان کے لیے, اور جو پانی بچے وہ واپس زمین میں چلا جائے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو واٹر لیول ہے وہ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے. جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں, جب میں وہاں کچھ عرصے پہلے سیٹل ہوا تھا جا کے, تو آرام سے 100 فٹ میں پانی نکلا آتا تھا. اب وہاں 400 فٹ میں پانی نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب یہ واٹر لیول اور نیچے جائے گی. تو سب سے پہلے تو رین ہارویسٹنگ کر کے, اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا, آپ کو چھت کے اوپر ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک پائپ سے پانی ڈرموں میں آتا ہے, وہاں اس کو آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کی موٹر لگی ہوتی ہے جو پھر اس پر پمپ کر دیتی ہے. اگر آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے سسٹم کو, تو وہ پانی ایکسٹرا ان کو دے دیں. دوسری بات, جو پانی بچے تو وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنا کے نیئر بائی اس کو اس طرح ڈال دیں کہ وہ زمین میں دوبارہ چلا جائے اور وہ پیوریفائی ہو کر خود دوبارہ اس کا استعمال کر لے گا. یہ امیڈیٹ سولوشن. پھر لانگ ٹرم میں تو کافی ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور آپ کا جو پرائمریلی جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کے حوالے سے رائے کو, یعنی کہ جو آپ کا جو پریویس جو کام تھا, مجھے بتائیے گا کہ اس جب ہم کہتے ہیں اسمارٹ سٹیز, تو اس میں سائبر سیکیورٹی اور یہ ایک لفظ ہم نے سنا تھا آپ ہی کے پروگرام میں کہ جو کرائم اسٹاپر جو ہے, تو یہ دو کا کیا آپس میں ربط ہے اور یہ سائبر سیکیورٹی پہ کیا کر سکتے ہیں ہم سب؟ دیکھیے, اسمارٹ سٹی جو ہے نا وہ سیکیور ہوتا ہے دونوں طریقے سے. سیکیورٹی 4 قسموں کی ہوتی ہے بیسیکلی, تمام سیکیورٹی. ایک فزیکل سیکیورٹی, جو کوئی کرمنل نہ آ سکے. فلپائن کے اندر اگر جو سرونٹ صبح آتے ہیں نا, وہ سب سکین ہو کے آتے ہیں. سرونٹس رجسٹر ہوئے بغیر. تمام وزٹر جو اس لوکیلٹی کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے وہ پہلے ڈیٹیل مانگتے ہیں, جو وہ سکین ہوتا ہے پھر وہ ان کو اندر آنے دیتے ہیں. پہلی بات تو فزیکل سیکیورٹی. نمبر 2, اس کی سائبر سیکیورٹی, کہ وہ سائبر وائز سیکیور ہو, کہ وہ انٹرنیٹ والا اس طرح لگے ہوئے ہوں وہاں پہ کہ وہ سکین کر کے خود ہی بتا دیں کہ جی یہ گڑبڑ ہے اس علاقے کے اندر. تیسری ہوتی ہے اس کے رہنے والوں کی, جسے پبلک سیکیورٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آخری بات ہوتی ہے انفارمیشن سیکیورٹی, کہ اس علاقے کی انفارمیشن وہاں سے لیک نہ ہو, چاہے وہ وہاں کے دفاتر ہیں, اس لوگ بے شمار ہماری لوکیلٹی ہیں بڑے بڑے دفاتر بھی ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ایون ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہاں چلی گئی, تو اب اتنے سینسرز آ گئے ہیں کہ وہ سینس کر لیتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ جرم ہو رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کرائم اسٹاپر کی, کرائم اسٹاپر کیا ہے؟ پوری دنیا میں جرم کو کنٹرول کر رہے ہیں 3 اینٹیٹیز مل کر. اس میں سب سے بڑی اینٹیٹی یہ تو لا انفورسمنٹ ہے, پولیس کے ادارے ہیں. نمبر 2 سول سوسائٹی ہے, جیسے آپ ہیں, میں ہوں. اور نمبر 3 میڈیا ہے. ان کا کیا رول ہے آپس میں؟ کہ یہ تینوں مل کے طے کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جرم نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں ہر جرم کا نا اس جرم کرنے والے کے علاوہ ایک شخص کو ضرور پتہ ہوتا ہے, یہ ایوریج ہے دنیا کے اندر. تو وہ شخص کیوں بتائے گا؟ اگر اس کے بتاتے ہیں پولیس گھر پہنچ جائے گی, اس کو اٹھا لے گی, انویسٹیگیشن کرے گی, کہ بھائی چپی کر تو زیادہ بہتر ہے. تو کرائم اسٹاپر یہ کرتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن دینے والا انانیمس ہوتا ہے, اسے ٹول فری نمبر پہ کال کرتا ہے, اس کا نمبر ریکارڈ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نمبر کس نمبر سے بول رہا ہے. یہ کرائم اسٹاپر کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور جب وہ اپنی معلومات دے دیتا ہے, فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ایکس کے اندر کسی شہر کے اندر کو بہت بڑی ڈکیتی پڑتی ہے,
تو وہ کال کرتا ہے کہ جی اس ڈکیتی کو کرنے والے یہ 4 لوگ تھے, یہ ان کے نام ہے, یہ ان کے ایڈریس ہے. اس کے بعد کرائم اسٹاپر ایک اس کو انفارمیشن کوڈ دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں تیرا جو انفارمیشن کوڈ ہے وہ ABC 123 ہے. تو اس کے بعد وہ معلومات, کرائم اسٹاپر پولیس نہیں ہے بیسیکلی, وہ معلومات فوراً پولیس کو پرووائڈ کرے, اور اس کے اگینسٹ ایک انعام ہوتا ہے. اگر یہ معلومات صحیح ہے تو آپ کو 10 لاکھ روپے ملے گا اطلاع دینے والے کو, ورنہ وہ اطلاع نہیں دے گا. جب پولیس بندوں کو پکڑ لیتی ہے اس اطلاع کے اوپر, تو وہ بندہ پھر کال کرتا ہے کہ جی ویئر از مائی پرائز منی. اب یہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں. اگر وہ پیسے اسٹیٹ نہیں دینے ہیں, گورنمنٹ دینے, پھر تو گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گی کہ بھئی ہمارے ادارے کام کریں گے یہ. تو وہ پیسے دیتے ہیں چیمبرز یا بزنس کمیونٹی, اسے کہتے ہیں کاسٹ فار دی ایز آف دی بزنس, کہ آپ ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں کہ آپ بزنس کر سکیں. وہ اماؤنٹ چیمبر دیتا ہے, یا جو بھی بزنس کمیونٹی کہہ لیں SMEs دیتے ہیں. وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کس طرح ڈسپرس ہوتی ہے کہ نہ دینے والے کو پتہ نہ لینے والے کو. اچھا جی, ہمارا صاحب کال کرتا ہے کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اور تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں ہمارے شو کا ارینج میں آنے کا. دوسرا, جو ہم جس کورس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کورس ہم کرانے جا رہے ہیں, یہ CIT سینٹرز میں ہو رہا ہوگا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری طرف سے, حاجی محمد اقبال کی طرف سے, ARYB گلوبل کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. میں اخیر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حاجی اقبال صاحب کا, ARY کی پوری ٹیم کا, جو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. میرے دعا گو ہیں اس ٹیم کے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اچھا, ہم چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے. سارا یہ بتائیں, جس طرح جعفری صاحب نے ابھی کافی بتایا اسمارٹ سٹیز کا, وہ میں نے سوال روک کے رکھا ہوا تھا. آپ کیا سمجھتی ہے کہ اسمارٹ سٹیز اور کنزمپشن جو ہے یہ کس طریقے سے وہ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح کنزیوم کریں, اور جو کہنا چاہیے جو سسٹینیبل کنزمپشن جو ہے اور رسپانسبل کنزمپشن, اس پہ ذرا بتائیے گا پلیز. جی جناب صاحب, میں آپ کی بات بھی سن رہی تھی اور جعفری صاحب کی باتیں بھی میں سن رہی تھی. کافی اچھی ڈسکشن رہی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسمارٹ سٹیز کی یا ای ولیجز کی, آپ نے ایک بات کہی تھی, تو یہ بات جعفری صاحب نے بہت صحیح کہی کہ جو انٹیریئر فرض کر لیں ہمارے جو سندھ والا علاقہ ہے یا اور جگہوں پہ ہم چلے جاتے ہیں ود ان پاکستان, تو وہاں پر ریسورسز کی اویلیبلٹی نہ ہونا ایک اہم وجہ ہے جو ہم مین شہروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں کام ڈھونڈنے کے لیے, اپرچونیٹی ڈھونڈنے کے لیے, اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کے لیے. تو وہاں پر اسکولس کا پروویژن ہونا, وہاں پر ہاسپٹلس کا پروویژن ہونا, اور وہیں پر یوٹیلیٹی کا پروویژن ہونا بہت ضروری ہے. Now this is something that the authorities have to take into note کہ یہ کس طرح سے کیا جائے گا, بیکاز جو ہماری پرائمری سٹیز ہیں ان کے اوپر پاپولیشن کا اسٹرین بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اقدامات ہم لے سکتے ہیں. انفرادی اقدامات کے بارے میں بھی جعفری صاحب نے بھی بات کری اور آپ بھی مستقل اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وچ از دین اگین گریٹ. دا فرسٹ تھنگ, اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ابھی آپ کو سن رہے ہیں, یس, ان کو کیا آپ ایک میسج دینا چاہیں گی کہ ان کو بچے جو ہیں, خاص کر جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں, وہ SDGs کو کس طرح دیکھیں؟ دا فرسٹ تھنگ جناب صاحب, پہلا تو کام ہے اویئرنیس. آئی تھنک وہ پہلا قدم آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے. اویئرنیس لوگوں تک پہنچ رہی ہے تھرو دس پلیٹ فارم. ان لوگوں کو پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا کہ واٹ آر SDGs. میں انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں اور وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بیس لائن سیٹ کیا ہے کہ بھئی یوٹیلیٹی جو ہے وہ کتنے % سیو کی جا سکتی ہے. بیس لائن جو کہ سیف بیس لائن میں کہتی ہوں وہ ہے 15 to 17% تک ہم یوٹیلیٹی ریڈکشن کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی ان ٹرمز آف کاسٹ, یہ ان ٹرمز آف یوٹیلیٹی اٹ سیلف ہیلپ کرتی ہے. سو یہ یوٹیلیٹی وہاں پہ جائے جہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان ایکچوئل. تو پہلی تو چیز یہ ہو گئی. بٹ انفرادی کردار کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس کی بات کریں تو آپ اپنے طور پہ, جیسے رین ہارویسٹیشن کی آپ نے بات کری, رین واٹر ہارویسٹیشن, تو اب میں یہ سوچوں کہ یار میں رین واٹر ہارویسٹ کر کے کیا کر لوں گی, لیکن okay, this is one person doing this work, but what if we have tens and thousands of people doing this work, تو وہ ایک کمیونٹی پروجیکٹ بن جائے گا. ویری گڈ, تھینک یو سارا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہماری شو میں آئی. جتنے بھی اب تک ہمارے جو ہم 10 سے زیادہ جو پروگرام کر چکے ہیں ان سب میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جی ہمیں تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے, ہمیں ان گولز کو سمجھنا چاہیے, اس سبجیکٹ کو سمجھنا چاہیے.
جس طرح جعفر صاحب نے بات کی, سارا نے بات کی کہ SDGs کے جو گولز ہیں ان کو آپ سمجھیں, یہ ٹوٹل 169 ٹارگیٹس ہیں, 231 انڈیکیٹرز ہیں, یہ 17 گولز ہیں. ایک گول جو ہے وہ ظاہر اسپیس کا شامل ہونے جا رہا ہے. یہ تقریباً 18 گولز آپ کے پاس ہیں. فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے جو بچے ہیں ہمارے ماشاءاللہ, وہ اس کو اڈاپٹ کریں, اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ جو ماسٹر پلان ہے یہ بڑا پروجیکٹ ہے, بڑا کام ہے. آپ اس گول کو سمجھیں, اس ٹارگیٹ کو سمجھیں, انڈیکیٹر کو سمجھیں, اور اپنے طور پہ ماسٹر پلان بنا کے سبمٹ کریں. آپ بتائیں اپنے اداروں کو, اپنے یونیورسٹیز کو, اپنے ایجوکیشن کے جو ادارے جس سے آپ وابستہ ہیں کہ جی اس طریقے سے جو ماسٹر پلان وہ بن سکتا ہے اور بنانا چاہیے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, عمار جعفری صاحب کا, سارا آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ دیکھ رہے تھے دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو. ہماری معلومات اگر آپ نے زیادہ حاصل کرنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں theaybyglobal.com, یہاں پہ آپ کو تمام معلومات مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ sustainablepk.com پہ جائیں, یہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی, کورس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ سارے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں, آپ ان سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ اس کورس میں انرول کر کے LMS کے ذریعے آپ تعلیم حاصل کریں گے. LMS کا مطلب ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے جو فارغ ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ یہ سکسیزفلی مکمل کر لیں گے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, اور اس سرٹیفکیٹ کو آپ اپنے کریکولم کے CV کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے اور ہم بات کریں گے گول نمبر 12 وچ از ریسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے اور مل کے بنائے پاکستان ایک بہتر, ایک مضبوط, ایک سسٹینیبل پاکستان. پاکستان زندہ باد.